बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिज़ा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और अब ताला का करम है, उसका एहसान है, मालिक का परवरदिगार का, कि आज हम पहले अशरे के छठे रोज़े में दाखिल हो चुके हैं। और पहले अशरे की जो दुआ, रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन, ए मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। और बेशक रब ताला से के अलावा और ऐसा कौन है जो सबसे बेहतर रहम कर सके। और छठा रोज़ा भी अब अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो है कि वो हमें इस महीने में अपनी मग़फ़िरत का सामान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आज का मौजू हमारा इंतहाई खूबसूरत अहमियत का हामिल, और वो होगा दुनिया का इख्तिताम। एंड ऑफ द डे के ऊपर हम बात करेंगे। जहां दुनिया के इख्तिताम की बात करेंगे, एंड ऑफ द डे की बात करेंगे, वहीं हम बात करेंगे इमाम मेहदी के नज़ूल की, वहीं हम बात करेंगे दज्जाल के आने की। और इन दिनों आपने देखा होगा कि एक एप्स्टीन फाइल के हवाले से कुछ चीजें चल रही हैं। वो मशरिक को कहते हैं ना कि वो वेस्ट जो है, जो हमें तलकीन करता था, जो हमें बातें सुनाता था, जो हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या कहता था, अगर उसको उठा के देखें, उसकी गैर अखलाकी हरकतें उठाकर देखें, तो फिर क्या ही बात है। तो आज जरा डिस्कशन बड़ी जबरदस्त होने वाली है। और उससे पहले लेकिन जी मेरे साथ कारी मोहम्मद साद हुसैन नक्शबंदी होते हैं, और खुदा के जिक्र से, उसके ही नाम से पाक परवदिगार के ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं। तो कारी मोहम्मद साद हुसैन नक्शबंदी की तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? आज कौन सी सूरत है इसकी तिलावत कुरान पाक समाप्त करेंगे? चलिए जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما
كل من عليها كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदावंद ताला का जिक्र हो रहा है और कारी मोहम्मद साद हुसैन नक्शबंदी की आवाज़ में हम सुन रहे थे तिलावत कुरान पाक। और नाजरीन, खुदा का जिक्र हो और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ये बात भी बताती चलूँ कि आज जैसे मैंने कहा कि दुनिया के इख्तिताम की बात हो रही है, इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू है। आपने ब्लैक होल्स के बारे में सुना होगा, कमोबेश हम सबको ही पता है कि बहुत सारी थ्योरीज है इंसान के इस दुनिया में आने की और जाने की, इस दुनिया के बनने की और इस दुनिया के खत्म होने के पीछे। तो कुछ चीजें हम आपकी गोश को गुजार करेंगे आज, जिनमें से एक चीज ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ अदयान व मज़ाहिब और मुख्तलिफ साइंस दानों की जानिब से कायनात के खात्मे और अंजाम के मुतालिक मुख्तलिफ आरा दी गई हैं। इनमें से अक्सर नजरियात इंसान और जमीन नामी उस सैयारे के खात्मे पर मरकूज हैं। गोया आखिर में इंसान और ये जमीन मुकम्मल तौर पर नाबूद हो जाएंगे। इस नजरिए के मुताबिक हमारी मादी कायनात, जिसका आगाज आज से कमो बेश 15 अरब साल पहले एक अजीम शान धमाके बिग बैंग की सूरत में हुआ था, उसका अंजाम आज से तकरीबन 65 अरब साल बाद कायनात के आखिरी अजीम धमाके यानी बिग क्रंच पर होगा। और आप ये चीजें अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से जो बिग बैंग जिसको कहते हैं, उसका जो एक बड़ा होल है और ये जो ब्लैक होल है यूनिवर्स के अंदर, ये क्या है, इसकी ये तस्वीरें आप मुलाहिजा कर सकते हैं हमारी स्क्रीन पर भी इस वक्त। और कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि मौजूदा दुनिया के बाद एक तारीख मौत हर चीज का अहता कर लेगी। यानी कि हम तो ये समझते हैं ना कि जी मर गए, यमन से आग उठी, मशरिक की तरफ धकेल दी गई और जी दुनिया खत्म हो गई और एक बड़ा ब्लास्ट हो गया और सारी तरफ जो है वो आग लग गई और फिर उसके बाद जो है दुनिया खत्म हो गई। नो 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 नो, इट्स नॉट दैट इजी। How it is and how it will go and how it will move till the death, like till the end of the universe as well. यानी कि आपने सिर्फ, आपको तो ये लगता है because you are just in one planet. अर्थ तो एक प्लेनेट है, सारे ऑर्बिट्स के अंदर ना आपके जो ये कहकशाएं यानी कि आपकी जो ये वाली कहकशाएं, इसके अंदर आप एक ऑर्बिट है में छोटा सा एक प्लेनेट है, ठीक है। बाकी कितनी कहकशाएं हैं, कितने मिल्की वेज हैं, कितने गैलेक्सीज हैं, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल। तो सोचिए कि आप यहाँ पर एक इतना सा बारीक सा डॉट भी नहीं है ना, आप खुद जो है। तो अब आप सोचिए जहां हमारी ये बात हो रही है कि मतलब उसके बाद क्या होगा कि दुनिया के बाद, क्योंकि एक अहाता दिया जाता है कि भाई जब सब मर जाएंगे, ये अर्थ खत्म हो गई, ठीक है, फिर बाकी सारे ऑर्बिट्स जो है वो एक दूसरे से टकरा गए, प्लैनेट्स जो है कहकशां टकरा गई, मिल्की वेज गैलेक्सीज टकरा गई, तो फिर क्या होना है, तो उसके बाद क्या होगा। मतलब ये एक सवाल आता है ना कि फिर क्या होना। तो फिर उस वक्त के लिए कहा जाता है कि जी तारीख मौत होगी जो हर चीज का अहाता कर रही होगी, यानी कि एक डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस। अच्छा, अब इस बहस के अंदर भी एक नजरिया ये है कि कशिश सकल, ठीक है, जिसको ग्रेविटी कहते हैं, इतनी मजबूत है कि ये आखिरकार कायनात के फैलाव पर पूरी काबू पा सकती है। बस एक दिन कायनात सुकड़ना शुरू कर देगी, यानी कि फिर जो यूनिवर्स है पूरी वो सुकड़ रही होगी, श्रिंक हो रही होगी। जब श्रिंक होना शुरू करेगी और इतनी कायनात जो है वो सुकड़ जाएगी, इतनी श्रिंक होना शुरू हो जाएगी कि ये एक छोटी सी गेंद बन जाएगी। और जब छोटी सी गेंद बन जाएगी तो फिर ये कहा जाता है कि ये कायनात का खात्मा नहीं है, बल्कि कायनात एक नुक्ते के अंदर होगी जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यानी कि पूरी कायनात जिसमें thousands of lakhs of, जो hundred of thousands of lakhs जिसको कहते हैं कि
ملکی ویز ہے, گیلیکسیز ہیں, مختلف یعنی کہ کہکشائیں ہیں آپ کی, وہ بھی ایک سنگولیرٹی پر آ کے ایک اتنے سے نقطے کی جیسے ہو جائے گی, تو سوچے کہ ہم کہاں ہوں گے. تو اب آپ اندازہ لگائیے میرے رب کی کمالات کا, قدرت کا, کہ کیا بڑی چیز اس نے بنائی ہے جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہے, جس کے اوپر قابو کرنے کی انسان کوشش تو کرتا ہے, ریسرچ کر رہا ہے, خلا میں جا رہا ہے, یہاں جا رہا ہے, وہاں جا رہا ہے, لیکن سوال پھر وہی ہے کہ آخرکار کیا انسان پتا کر سکتا ہے؟ یہ سب نہیں کر سکتا, نیور ایور. اچھا, اب کائنات کی عمر کی بات کر لیتے ہیں. جب کائنات کی عمر 65 ارب سال ہو جائے گی, یعنی اس کائنات کی بھی کوئی ایج ہے نا, ہماری آپ کی جیسے ایج ہے, تو کائنات کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایج رکھی ہے, اور وہ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جی 65 سال کی جب ہو جائے گی, 65 ارب سال کی, 65 ارب یعنی کہ 1 ارب میں کتنے سال ہوتے ہیں, کتنی صدیاں ہوتی ہیں, امیجن کریں. تو پھر اب 1 صدی میں ہی کہتے ہیں کہ جی 100 سال ہوتے ہیں, تو اب آپ سوچیں 65 ارب سالوں کی بات ہو رہی ہے. تو جب ہو جائے گی تو وہ بکثرت ایسے سیاہ شگافوں میں بڑھ جائے گی کہ جو مردہ ستاروں کی جھرمٹ میں گھرے ہوں گے. یعنی اب کائنات کی بات, اب یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اگین کہ یہ جتنے ستارے ہیں نا, یہ ایک مردہ جھرمٹ کہلائیں گے. یعنی کہ یہ ملکی ویز ہے, بہت ساری جو ستارے نظر آتے ہیں نا, وہ ایک الگ, مطلب ہر ایک کی الگ کہکشائیں. ہماری کہکشاں ایک الگ ہے جس کے اندر ستارے الگ ہیں, پلینٹس ادر ہیں, الگ ہیں, گیلیکسیز الگ ہیں, اور اس کے اندر ہم یہ ایک ارتھ ہیں. تو سوچئے کہ کتنی ساری ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ آج کا موضوع ہے, اور آج اس کے اوپر بات کریں گے, اور بڑا جاندار موضوع ہے, اور آپ کی کالز بھی لینے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ ایک جو دور جدید ہے اس کا بھی موضوع ہے. ماضی میں سے بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے, اور ہمیشہ بار بار سے, اور یہ جو موضوع آج ہم شروع کریں گے یہ 1-2 دن لے گا, تو یہ اس پہ ذرا لمبی ڈسکشن کریں گے. لیکن جہاں خدا کا ذکر ہو, ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو, ایسی ہماری زبان نہ ہو, ہمارے زبان میں خاک ہو, تو اس کے لیے میرے ساتھ نعت خواں موجود ہیں فرحان قادری, تو میں ان کی طرف بھی جاؤں گی. السلام علیکم فرحان, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. آج کون سے کلام ہے جو تیار کر کے لائیں؟ جی آج جو ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. چلیے جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, 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 جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل سے ہمیں جس خود پار لگانا ہے, کل سے ہمیں جس خود پار لگانا ہے,
हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, एक मही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और मैं करम इसको रखी रखना सरे में मैं करम इसको रखी रखना सरे जैसा नसीरा साए तो पुराना है, जैसा नसीर आखे साए तो पुराना है। मही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जी बेशक सुभान अल्लाह, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना, और बेशक ज़माना है नाजरीन, और क्यों ना हो हमारे सरकार दो आलम मुश्तबा मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी अक़ीदत और हमारी उनके साथ मोहब्बत है ही ऐसी कि हर दिल पुकार उठता है कि आपसे बढ़कर कोई नहीं। और आगे बढ़ेंगे और ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स के ऊपर भी मैं बात करूंगी और आज के आउटफिट की भी बात करूंगी। आज के आउटफिट की बात करते हैं जी। सबसे पहले आज का जो आउटफिट है वो हमें स्पॉन्सर किया है जी फास्ट वेयर ने, एंड फास्ट वेयर हमारे साथ मौजूद है जी इस ट्रांसमिशन में, और साथ ही जो डिज़ाइनर है हमारी वो है फ़ायज़ा, और इनका ऑनलाइन स्टोर है www.fastwear.com के नाम से। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी इनका फास्टवेयर के नाम से जी मौजूद है स्टोर, ऑनलाइन स्टोर। तो थैंक यू सो वेरी मच फास्टवेयर आज के लिए, खूबसूरत से इस ड्रेस के लिए। हमारे सारे डिज़ाइनर्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और स्पॉन्सर्स की भी बात करेंगे जी हमारे, और जितने हमारे डिज़ाइनर्स हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ आवर डिज़ाइनर्स। जी आगे बढ़ते हैं जी, स्पॉन्सर्स की भी बात करेंगे। हमारी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं जी डॉन पाकिस्तान का, जो कि नंबर 1 क्वालिटी ब्रांड है कहता है, और हमेशा से बात की जाती है जब डॉन की, तो आपको पता है कि बड़े ही जो है वो ज़बरदस्त किस्म के जो है वो लेकर आ रहा है डॉन प्रोडक्ट्स, जिसमें वो कहता है कि व्हेन डॉन राइजेस ब्लेसिंग्स बिगिन। तो डॉन का ये स्लोगन है कि व्हेन डॉन राइजेस ब्लेसिंग्स बिगिन। इसके अलावा जी डॉन के अलावा अगर मैं बात करूं तो Doriva360.uk हमारे इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है KFC यारी, KFC वाली जो कहता है। इसके अलावा जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है लवली एंजल कॉस्मेटिक्स, सिल्वर बर्ड कॉस्मेटिक्स का ये प्रोडक्ट है लवली एंजल कॉस्मेटिक्स, और
जो इन्होंने नई अपनी ग्लूटाथायोन की जी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और लवली एंजल कॉस्मेटिक्स कहता है जी कि जी आपको जो है अगर अच्छा लगना है तो वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है बॉम्बे लाइट हाउस, कहते हैं लाइट अप योर लाइफ, लाइट अप योर हाउस, यानी कि अगर ज़िंदगी में आपके अंधेरे हैं तो आप बॉम्बे लाइट हाउस से जो है वो रोशनी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है वॉकीज ट्रांसमिशन और ऑफ कोर्स अगेन जी पाकिस्तान मेड ब्रांड है और हमें चाहिए भी कि हम पाकिस्तान में जो ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट करें, मैं हमेशा से कहती हूँ। इसके अलावा ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का, जिंदगी में अगर रंग ना हो तो फिर जिंदगी में मजा नहीं आता, तो रंग जिंदगी का के साथ नेल्सन पेंट्स ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। इसके अलावा ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है हिमानी जो कि कहता है लिव नेचुरल, तो वो कहता है कि जी हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है। पॉपुलर ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है ओमेगा, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है अल खिदमत, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है शौकत खानम, वाइल्ड वेंचर की 1 लाख रुपए की जो है वो वाटर पार्क की मेंबरशिप जा रही है उन जीतने वाले खुश नसीबों को जो कि हमारे क्विज के सेगमेंट में जीतते हैं। और इसके अलावा जी साइमा बिल्डर्स है, और जहां बिल्डर्स के उसमें नाम आता है तो साइमा बिल्डर एक एतबार का नाम है और सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर देखा जाए कराची के अंदर ख़ास तौर पे तो साइमा बिल्डर्स जो है वो बहुत आगे, उनके प्रोजेक्ट्स जो है उसके ऊपर आप रिलायबल भी हैं और आप उसके ऊपर भरोसा भी कर सकते हैं। तो तमाम ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया जी। आगे बढ़ेंगे और हमारा क्विज का सेगमेंट होता है, लेकिन उससे पहले एक वक्फे की तरफ भी मैंने जाना है, छोटा सा वक्फा, उसके बाद वापस आ रहे हैं। ज़्यादा लंबा वक्फा नहीं है, आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर हमारे रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेजबान सफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये सेगमेंट हमारा होता है क्विज का सेगमेंट, और इसमें हम बात कर रहे होते हैं क्विज के हवाले से। हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, साथ ही जी हमारे साथ यहाँ पे कोई ना कोई एक मेहमान रोजाना की तरह ट्रांसमिशन का हिस्सा होता है, आपको पता है। और इस सेगमेंट में जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं वो K21 न्यूज की फैमिली का भी हिस्सा रहे हैं। वो उनकी बहुत सारी जो है वो गुर हैं, जिसको कहते हैं ना गुर जो भी आप कह लें। उन्होंने जो है वो एज अ शेफ जो है बेश बहा प्रोग्राम्स के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, उन्होंने जो है वो रेडियो जॉकी भी जिसको कहते हैं वो भी वो हैं, और रेडियो पे भी मुख्तलिफ रेडियो टीवी चैनल्स पर भी आप रेडियो चैनल्स पर भी आप उनको देखते रहे हैं, उनकी आवाज़ का जादू यानी कि सुनते रहे हैं। और इसके अलावा अब से कुछ सालों से उन्होंने जो है वो अदाकारी के मैदान में भी, उस शोबे में भी जो है वो कदम रखा और वहां पर भी अपने आप को मनवाया। बहुत बेहतरीन एक्टर के तौर पर सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर। अभी आप उनके ऑन एयर ड्रामे भी देख रहे होंगे और उनको आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर, अच्छा काम कर रहे हैं हर लिहाज से। जिस चीज में उन्होंने हाथ डाला, मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह से उन्होंने हर चीज में जो है वो कामयाबी बटोरी। शेफ का प्रोग्राम किया तो खाने अच्छे बनाए, हमने उनके हाथों के खाने खाए हैं। रेडियो पे बात करते हैं तो आवाज का जादू बहुत अच्छा चला है, और अब जब स्क्रीन पर अपनी अदाकारी दिखा रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ ड्रामों में आप देख रहे हैं उनको, तो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। बड़े पर्दे पे हम उनको कब देखेंगे ये भी आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ नन अदर देन, आपको बता देती हूँ कि कौन है, इकबाल शाह मेरे साथ आज ट्रांसमिशन का हिस्सा बना है। वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक आप सबको, दुनिया भर में जो रमजान माशाल्लाह मुसलमान मना रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। तो सेट कैसा लगा आपको, हमारी ट्रांसमिशन कैसी लगी, सबसे पहले तो ये बताइए। नहीं माशाल्लाह रिदा जी, वैसे आप थ्रू आउट द ईयर जो शोज करती हैं, सियासतदान आपके सामने होते हैं, आप खुल के सवाल करते हैं, लेकिन रमजान में माशाल्लाह इबादतों का और इसमें जिस तरह जिस नेक नीयती के साथ आप करती हैं माशाल्लाह बहुत आला और अच्छा लग रहा है काफी। अच्छा, काफी अच्छा लगा आपको इस दफा कैसे है। तो आपकी देख रहे हैं हम अदाकारी, इस वक्त आप छाए हुए हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में। मैं देख रही थी आपके, मैं नाम नहीं ले सकती चैनल्स के, लेकिन निजी चैनल्स में मैं देख रही होती हूँ आपके ड्रामे बहुत सारे चल रहे हैं इस वक्त। तो बड़े पर्दे पे भी जाने का कोई इरादा है या अभी यही है सिलसिला? रिदा जी, इन द बिगिनिंग आई स्टार्टेड फिल्म से किया था, हाँ, खेल खेल में जो के हाई प्रोफाइल। हाँ। फिर उसके बाद अब जाहिर है ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान में काफी ज्यादा ट्रेंड है, चलता है। हाँ। तो बाकी सब चीजें और इसका भी मजा है हर चीज का।
تو آپ کو خود زیادہ پرسنلی کس چیز میں زیادہ مزہ ہے؟ اتنی ساری چیزیں آپ نے کی. آئی تھنک رضا ایکٹنگ کا ایک مزہ ہے, کوکنگ کا ایک مزہ ہے, جب آپ کھانا بناتے ہو اسی ٹائم آپ کھلاتے ہو سب کو, اور رمضان میں اسپیشلی کوئی آپ میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں آپ کی ہونے والی بیوی جو ہے نا وہ بہت خوش نصیب ہوں گی, کیونکہ اتنے مزے مزے کے کھانے آپ بناتے ہیں. ہم تو کھا چکے ہیں نا, اس لیے ہم گارنٹی دے سکتے ہیں آن ایئر. ہاں بالکل بالکل, وائف بھی اور آج کل عورتیں بھی ماشاءاللہ گھروں میں اتنا کریٹیو بیکنگ اور تمام چیزیں بناتی ہیں. ایسے ہی ہے, اعلیٰ ماشاءاللہ. ایسا ہی ہے. تو کب ہے کچھ سن رہے ہیں ہم, کوئی کچھ ہاں ہے کوئی ہاں یہ نیوز بھی ملنے والی, یہ بھی بریک ہم نہیں کرنی ہے, یعنی کہ یہ خبر بھی بریک ہم نہیں کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے, ابھی نہیں کرتے, تھوڑا سا سسپینس. انگیجمنٹ ہو گئی. اچھا ہو گئی, چلے ویری کنگریچولیشن, بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس ٹیمز ہیں, کوئز ہیں, تو چلے ہم ذرا سوال کر لیتے ہیں. وائلڈ وینچر کی 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ دے رہے ہیں واٹر پارک کی ہم, تو 2, 4, 10 ہزار کی نہیں 1 لاکھ روپے کی پوری جا رہی ہے. جیتنے والی ٹیم کو وہ ملے گی. تو چلتے جی سوالوں کی طرف اور سوال پوچھتے ہیں. تو اے ٹیم اور بی ٹیم میں آپ کو ڈکلیئر کر دیتی ہوں. آپ ٹیم اے ہیں, آپ ٹیم بی ہے. اے ٹیم اپنا تعارف کروائیے. میرا نام مزمل حسین ہے, بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں میں. السلام علیکم, میرا نام آزم علی ہے, میں بھی بی ایس اے آئی کا اسٹوڈنٹ ہوں. بی ٹیم. میرا نام خرم ہے, کراچی یونیورسٹی سے ہوں, اوکے ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہوں. اوکے, میرا نام حذیفہ نسیم ہے اور میں پریمیئر کالج سے ہوں. ٹھیک ہو گیا ہے. تو چلیں جی, تیاری ہے, کیسی تیاری ہے؟ اچھی تیاری ہے, چلیں ٹھیک ہے. چلیں پہلا سوال اے ٹیم سے. قیامت کو قرآن میں زیادہ تر کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ اے یوم موعود, بی الساعہ, سی آخری دن, ڈی پہلا اور دوسرا جواب درست ہے. پہلا اور دوسرا جواب درست ہے. نہیں, آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. اس کا جواب نمبر 2 تھا. چلیں آپ کی طرف میں آؤں گی. ٹیم بی, قیامت کے آنے کا علم کس کے پاس ہے؟ اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, بی قرآن کریم میں, سی صرف اللہ کے پاس, ڈی سارے جواب درست ہیں. صرف اللہ کے پاس. ٹھیک ہے, جواب درست ہے بھائی ٹیم بی کا. ٹیم میں آپ کی طرف آؤں گی. وہ کون سی عظیم المرتب خاتون تھی جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرتے کا کفن دیا اور تدفین سے قبل ان کی قبر میں لیٹے رہے تاکہ ان کی قبر رحمت الہی سے سرشار رہے؟ اے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, بی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا, سی حضرت فاطمہ الزہرا علیہا, ڈی حضرت فاطمہ بنت اسد علیہا. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. بالکل ٹھیک ہے, جواب درست ہے. ٹیم بھی آپ کی طرف آؤں گی. وہ کون سے صحابی رسول ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی؟ اے حضرت علی بن ابی طالب, بی حضرت اسامہ بن زید, سی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ڈی ان میں سے کوئی نہیں. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بالکل ٹھیک, جواب درست ہے ٹیم بی کا. ٹیم میں آپ کی طرف واپس آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کا نام کیا تھا؟ اے ملکہ, بی صفورہ, سی سبیکہ, ڈی صفیہ. صفیہ. نہیں, جواب غلط ہے. 2 جواب غلط ہو گئے ہیں ٹیم اے کے. ٹیم بی کی طرف جاؤں گی. ٹیم بی, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ اے دونوں بھائی تھے, بی چچا بھتیجا تھے, سی داماد سسر تھے, ڈی دوست تھے. داماد اور سسر تھے. ٹھیک ہے, جواب درست ہے بھائی ٹیم بی کا. اب دونوں سے ایک ایک سوال مزید کر لیتے ہیں تاکہ فیصلہ کر لیں جی کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے اس وقت. تو ٹیم میں آپ کی طرف آؤں گی واپس. ٹیم اے جی, یہ بتائیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام میں کون سا رشتہ تھا؟ اے کوئی رشتہ نہیں تھا, بی چچا بھتیجا تھے, سی دوست تھے, ڈی بھائی تھے آپس میں. کوئی رشتہ نہیں تھا. نہیں, جواب غلط ہے ٹیم اے کا. ٹیم بھی آپ کی طرف آؤں گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے تھے؟ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام, بی حضرت زرتشت علیہ السلام, سی حضرت اسحاق علیہ السلام, اور ڈی حضرت اسماعیل علیہ السلام.
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, जवाब दुरुस्त है टीम बी का, और इसी के साथ टीम बी जो है वो फातेह करार पाई है। मैनी कंग्रेचुलेशन जी, आपके साथ जाएगी, आपको मिलती है वाटर पार्क की 1 ईयर फैमिली मेंबरशिप वाइल्ड वेंचर की, जो कि 1 लाख रुपए की है, और टीम बी जो है वो जीत गई है। तो नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक आज आपने लेना है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे उलमा और मेहमान होंगे, तो इन्हीं के साथ गुफ्तगू होगी। जी बस यही कहेंगे रिदा जी, माशाल्लाह इतने अच्छे सवाल, नॉलेजेबल जवाब, हार जीत चलती है, और बस यही कहेंगे कि वक्फे की तरफ चलते हैं। हयात लेके चलो चाहे कायनात, चलो तो जमाने को साथ लेके चलो। वाह। मतलब फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और मेरे साथ यहाँ पे मेहमान तो हमारे मौजूद ही हैं। इकबाल शाह जो कि आर्टिस्ट हैं, बड़े मशहूर और मारूफ, आप उनको देख रहे हैं, उनकी मूवीज़ भी देखते हैं आप उनको। और इसके साथ मेरे साथ आज 2 उलमा कराम भी यहाँ मौजूद हैं हमारे सेट पे पैनल में। जी मेरे साथ मौजूद है मौलाना सैयद सफ़ीर अली नकवी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके कीमती वक्त का। मेरे साथ है मुफ्ती मुईनुद्दीन मंसूरी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। और आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत, जिसके ऊपर हम बात करें, बिग बैंग, आखिरी अजीम धमाका, बिग क्रंच, गैलेक्सीज, मिल्की वेज, ये कहकशाएं, ये एंड ऑफ द टाइम क्या होने जा रहा है, जो साइंस कह रहे हैं, जो तहकीक कर रहे हैं कि जी 65 अरब साल की ये दुनिया हो जाएगी। और आपको पता है कि पूरी कायनात में जो है हजारों लाखों कहकशाएं हैं, और उन कहकशाओं के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स के अंदर भी प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट के अंदर हम हैं इतने से ना, और हम फिर जब सुकड़ रही होगी कायनात तो क्या हो रहा होगा। तो इसमें मैं बात करूंगी, मैं जाती हूँ हमारे मौलाना सैयद सफ़ीर अली नकवी साहब के साथ। मौलाना साहब, आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत है, और हम आज बात कर रहे थे कि किस तरह कायनात की उम्र जब 65 अरब साल हो जाएगी तो बकसरत ऐसे सयाह शगाफों में बढ़ जाएगी जो मुर्दा सितारों की झुरमुट में घिरे हुए होंगे। और कुछ अरसा मजीद गुजरने के बाद तमाम कहकशाएं कहते हैं कि घूमती हुई एक दूसरे की तरफ आएंगे और आपस में टकराते हुए बड़े कायनाती सियाह शगाफों, जिसको कहते हैं सुपर गैलेक्टिक ब्लैक होल्स, पर जाकर खत्म होंगी। और आखिरकार वो अजीम सियाह शगाफ बुखारात बनकर ऐसे ज़रात और शुआरेज़ी की सूरत में भड़क उठेंगे जो 1 अरब मेगा वाइड हाइड्रोजन बम के धमाके के बराबर होगी। यह अमल पूरी कायनात को एक अजीम सियाह शगाफ या नाकाबिल दीद बना देगा, और शायद तमाम मादा, तवानाई, मकान, जमान उसमें सब सिमट जाएंगे, और दोबारा से सुकड़ते हुए छोटी होकर इकायत और सिफर जिसामत बन जाएगी, और लाशें और गैर मौजूद, यानी कि जिसको नथिंग एंड नॉट कहते हैं, हो जाएगी। तो ये साइंस तो बता रहा है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में हमें बहुत सारी वाज़ेह निशानियां बता रहा है क़ुर्ब क़यामत की, कि क़यामत जब आएगी तो ये होगा, ऐसे होगा। तो ये जो सारी चीज़ें जो एक जुस्तजू है इंसान की कि फिर क्या होगा जब दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, तो कहा जाता है कि जी उसके बाद भी एक तारीकी आ जाएगी, बिल्कुल तारीकी। तो उस तारीकी का क्या है पस मंज़र, और एंड ऑफ द टाइम की क्या निशानियाँ, और कितनी निशानियाँ अब हम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं चलते फिरते, क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई खूबसूरत मौजू है, और यकीनन इस्लाम मुबीन वो इस्लाम है कि जिसमें खुदावंद आलम ने हर एक मौजू को बक़द्र हाजत बयान किया, जिसमें से एक मौजू क़यामत है। क़यामत लफ्ज़ क़याम से निकला है, और हदीस में है कि इसको क़यामत इसलिए कहते हैं कि तमाम मखलूक़ात खुदा बिलखुसूस अशरफुल मखलूक़ात यानी हज़रत इंसान अल्लाह के हुज़ूर क़याम पज़ीर होगी। देखिए, जैसे कि आपने भी अभी बताया कि जब क़यामत आएगी तो सब चीज़ें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी, जैसे कि कुरान भी इशारा करता है इस चीज़ की जानिब कि पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, दरिया आपस में मिल जाएंगे, एक तबाही होगी, एक परेशानी का आलम और समा होगा। अब इसका वक्त और इसकी हकीकत और उसकी तमाम तर तफासिल तो खुदा को मालूम है, कि जैसे कि कुरान की आयत भी है कि जब कुछ अफराद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवाल किया, या रसूल अल्लाह बतलाइए हमें क़यामत के हवाले से। मुख्तलिफ बातें हैं, जैसे कि आपने कहा ये बिग बैंग है और इस तरह के दीगर नज़रियात हैं,
جن سے اسلام کا ایک جو ہے وہ ایک اشکال اعتراض ہے. بہرحال تو سرور کائنات نے فرمایا، یعنی وحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کا جو علم ہے، یعنی یہ قیامت کب آئے گی، تفاصیل وغیرہ، یہ صرف خدا کو معلوم ہے اور یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ لیکن چونکہ تشنا لبی نہ رہ جائے، ایک تشنگی کو دور کرنے کے لیے بہرحال ہمیں حدیثوں میں اور روایتوں میں اور خود قرآن میں ملتا کہ یقیناً ایک ہنگامہ آرائی کا دن ہوگا، ایک پریشان کن دن ہوگا، اور لیکن یہاں پر مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے عذاب سے مومنین، صاحب ایمان اور مسلمان محفوظ ہوں گے اور خدا کی امان میں ہوں گے. بے شک، کیا خوب آپ نے فرمایا. جو میں نے بتائی چیز وہ تو سائنس کی تھیوری کہتی ہے. جی. اب ہم بالکل آپ نے جو اسلامی پس منظر اور نقطہ نگاہ بیان فرمایا بہت خوبصورت انداز میں بتایا، اور بے شک قیامت کب آئے گی اس کا تو علم صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن جو سائنس ہماری کیونکہ ترقی کرتی جا رہی ہے اور انسان کی اپنی بھی تشنگی ہوتی ہے کہ جی جاننے کی کوشش میں وہ لگا رہتا ہے، حالانکہ وہ نہیں اللہ کے ان تمام رازوں تک پہنچ سکتا جو اللہ نے اپنے پاس صرف رکھے ہوئے، اس کا غیب کا حال کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے کیا ہے معاملہ، اس پہ بات کر رہے ہیں. مفتی محی الدین منصوری صاحب کی طرف جاؤں گے. مفتی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت بہرحال برپا ہوگی اور اس پر امت مسلمہ کا ایمان ہے. کب ہوگی اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں کہ کب واقع ہوگی. جب ضرورت ہوگی، اور ضرورت کب ہوگی کہ جب روئے زمین پر کوئی ایک بشر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، مومن ہو یا نہ ہو، جب تک زمین پہ ایک شخص ایسا موجود ہوگا جو کہے کہ نہیں اللہ ہے، تب تک زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو نزول نہیں فرمائیں گے. جہاں تک قیامت کی نشانیوں کی بات ہے، بے شمار نشانیاں سرکار دو عالم سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف وقتوں میں بیان فرمایا. اور میں اگر اس میں سے اگر کہوں مختصر، جیسے کہ معاشرتی نظام کا بگڑنا، گھریلو نظام کا بگڑنا، اور پھر فحاشی کا پھیل جانا، اور پھر علمی خیانت، دینی خیانت، ہر قسم کی خیانت شروع ہوگی. اور اگر مختصر لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ماضی میں تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، ان انبیاء کے امتیوں کے اندر جو برائیت تھی، جو خصلتیں، جو بد خصلتیں تھی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور پھر ان کے بدلے دوسرے انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت پڑی. ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ تمام خصلتیں، بد خصلتیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لی ان امتیوں نے، وہ تمام خصلتیں اس امت میں پائی جائے گی. اور جس قدر اس میں سود ہو، زنا ہو، اور ناپ میں کم تولی کرنا ہو، زیادہ یا کم دینا ہو، اس کے علاوہ جو بڑی بڑی قرب قیامت کی جو بڑی بڑی علامات ہیں جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہوش و گزار فرمائی ہے، جس میں سے سب سے پہلا تو حضرت امام مہدی علیہ رحمہ کا آنا، ان کا نزول ہونا، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نزول ہونا. یہ مسلمانوں کا ایک متفقہ ایک عقیدہ ہے. قادیانی اس پر شب خون مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول نہیں ہوگا، بلکہ وہ آ چکے ہیں، یا وہ اس میں ہیلے بہانے کرتے ہیں. مگر یہ مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا، فقہ جعفریہ کا بھی سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے. اور جو اس امت پر سب سے بڑا فتنہ دجال، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود نے اس فتنے سے بچنے کی دعائیں فرمائی. صحابہ کو بتایا کہ تم لوگ اپنے اس فتنے سے، دجال کی فتنے سے بچنے کے لیے دعائیں کیا کرو. اللہم اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ ہمیں یہ فتنہ دجال کی فتنے سے ہمیں حفاظت فرما. اور اس دجال کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باب لط پر قتل کریں گے، یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے. اور اس کے بعد ہے کہ کچھ ایسے عجیب و غریب جاندار کا نکلنا زمین پہ، کہ جس کے جو عجیب و غریب جاندار کا نکلنا، جو لوگوں سے کلام بھی کریں گے، بات کریں گے، اور مختلف مطلب ان کی کیا حیت ہوگی وہ تو جب نکلے گا تبھی پتہ چلے گا. کچھ کہتے ہیں کہ اسے یاجوج ماجوج مراد ہے، کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بیٹے تھے، سام، حام، یافس،
ان میں سے ایک اولاد کے بچے جو یاجوج ماجوج جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، اور وہ قرب قیامت نکلیں گے اور نکل کے زمین میں خوب فسادات کریں گے، سوائے حرمین شریفین کے تمام جگہوں میں داخل ہوں گے. وہ جو حرمین شریفین میں ہوں گے صرف وہاں داخل نہیں ہوں گے. اور فرماتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جو ان کو لے کے حضرت مہدی علیہ الرحمٰن ان کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے، پھر ان سے اللہ سے دعائیں کریں گے. اس فتنے سے لڑائی کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، سکت نہیں ہوگی مسلمانوں کے اندر. تو یہ پھر کیسے ختم ہوگا یا کیا ہوگا؟ پھر یہی وہ لوگ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر ایک وبائی بیماری آئے گی، جس کے بعد اس وبائی بیماری میں چند دنوں کے اندر مر جائیں گے، اور پھر اتنی تعفن اور بو پھیلے گا کہ لوگوں کا نیچے زندگی گزارنا مشکل ہوگا. پھر دوبارہ جب دعا کریں گے تمام مسلمان مل کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بارش عطا کریں گے جس کی وجہ سے، اور پہلے ایسے پرندے اتاریں گے جو ان پرندوں ان کے چیزوں کو، ان کے جو خش و خاشہ باقی ہوں گے اس کو اٹھا کر لے کے ظاہر سمندر برج کر دیں گے. پھر بارش ہوگی اور بارش کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس زمین کو پاک فرما دیں گے. پھر جو ہے کوئی آئیڈیا ہے مفتی صاحب پتہ کرائے وہاں پہ کہ یہ کتنے عرصے کا یہ ٹائم پیریڈ ہوگا جس میں یہ آئیں گے اور پھر لوگوں کے ساتھ یہ کریں گے، خون ریزی بھی ہوگی کہتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوگا، تو پھر اس سے لڑنے کی چونکہ سخت تو ہوگی نہیں، کیونکہ وہ بتایا تو یہ چاہتا ہے کہ جتنے اس وقت لوگ ہیں دنیا میں، یعنی کہ ابھی تو ہم دیکھتے ہیں پاپولیشن 8 بلین کی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اور 10 وہ ہوں گے. اتنی زیادہ ان کی جو ہے کہ کچھ روایات میں پڑھ رہی تھی کہ کچھ روایات سے ملتی ہے کہ ایک انسان اور 10 یاجوج ماجوج کی قوم، تو اتنی تعداد میں ہوں گے وہ. تو مطلب اگر ہم 8 بلین کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں تو یہ کتنے ٹریلینز بن جاتے ہیں لوگ، تو یہ تو بہت تعداد ہوگی. اصل میں یہ ایک نظام ہے، اور تعداد پہ تو کوئی وہ نہیں ہے کہ حقیقی نہیں ہے کہ تعداد اتنے زیادہ ہو یا سے کم ہو. ہاں ان کی وحشت وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ تعداد جو حقیقی تعداد کتنی ہوگی، زیادہ ہوگی کم ہوگی، اور اس طرح بھیانک جو ایک قوم ہے وہ تو کم بھی ہو تب بھی تو ہمارے لیے تو وبال جان ہے، تو اس کی تعداد کا کوئی وہ نہیں ہے. باقی قرب قیامت کی جو علامات جو ظاہری جو ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری گھریلو زندگی میں جو نمایاں ہے وہ تو تقریباً سارے واضح ہیں. اور اس وقت جو ایک یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے قرآن میں فرمایا کہ زمین سے اور سمندر سے جو ہے فتنے امڑ آئیں گے اور بحر و بر میں فتنے پھیل جائیں گے. تو آج وہ زمانہ ہے. بولے مفسرین نے تفسیر کیا کہ اس سے مراد یہ کہ زمین کی نہ کیلکولیشن، جیسے آپ نے یہ بتایا کہ زمین کی جو نظام ہے اس نظام کو لوگ چیلنج کر رہے ہوں گے. یہ ساری اللہ کے نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جانتے کہ زمین پہ کتنی پاپولیشن آ سکتی ہے، کتنی رہ سکتی ہے، کتنی گنجائش ہے، کتنی ہونی چاہیے. جب ہم اس کو خود کنٹرول کرنا چاہیں گے، جب اس کے رزق کو خود کنٹرول کرنا چاہیں گے، پہلے زمانے میں دعا کر کے ہم بارشوں کو کرواتے تھے، فصل اگتا تھا، فصل میں برکت ہوتی تھی، پوری کھا پی کے پھر پورا ہمارے چروائے بھی کھایا کرتے تھے. آج ہم میڈیسن استعمال کر بھی اتنی ذخائر جمع نہیں کر پا رہے. اور پھر جو ہے کہتے ہیں کہ زمین کے دریاؤں کے اندر جو سمندر کے اندر جو فساد ہوں گے، جیسے آج کل جو غیر جس سے شکار ہو رہے ہیں، جائز ناجائز کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور دمادم لوگ شکار کر رہے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہاں کا بھی نظام تبدیل ہوگا جس کی وجہ سے جو یہ فسادات بڑھیں گے. تو قیامت کی علامت تو بالکل تقریباً قریب ہے. بس ان میں سے جو بڑی بڑی علامتیں جو اس وقت ہم اگر دیکھیں، ہم ارد گرد مسلمانوں کی خوشحالی کو دیکھ کر، ان کی کمزوری کو دیکھ کر، جب ہم پروگرام کر رہے تھے گزشتہ سالوں میں، جس طریقے سے فلسطین پر جو جس قسم کے عذاب اور جس طریقے سے ان کو آزمائش نازل ہوئی، اور پھر پوری امت مسلمہ کا خاموش رہنا، تو یہ ساری قرب قیامت کی علامتیں ہیں. مسلمان تو جب تک مسلمان ایک رہیں گے تب تک مسلمان محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھائی بنائے کلمے کی بنیاد پر. جب بھائی بھائی کی مددگار رہیں گے تو ایک رہیں گے. جب مسلمان اپنے خرمستیوں میں، اپنی دنیاوی زندگی میں مگن ہو کر سب کچھ بھلا بیٹھیں گے تو سمجھے یہی ایک قیامت ہے. اور پھر قیامت کو ہم روزانہ بلا رہے ہیں، قیامت کے منتظر ہیں. ورنہ ہمارے گھروں کی جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے ہماری معاشرے کی حال ہے، دھوکا، امن ختم ہو جائے گا زمین پہ. قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے. آج کوئی ایک شخص امن میں نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو، امن میں کوئی بھی نہیں ہے. پورے امن، زمین کا امن تباہ ہے اس وقت. تو یہ بھی ایک قیامت کی علامت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ زمین کا جو امن ہے
وہ بھی تباہ ہے. اور ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی یقینی طور پہ آپ کی نگاہ سے بھی علماء کرام کی بھی گزرا ہی ہوگا, ایپسٹین فائلز کا ایک جو اسکینڈل ہے, بہت بڑا اسکینڈل ہے, جو ہمیں درس دیتا ہے بیٹھ کے معاشرت کا, انسانیت کا اور تمام چیزوں کا, ان کے اپنے یہاں کیا ہوتا رہا ہے. جو علم بردار بنتے آئے ہیں انسانی حقوق کے, انہوں نے اپنے بچوں تک کو نہیں چھوڑا ہے, ننے ننے بچوں تک کو نہیں. دیکھیے اس میں دیکھیے سب سے ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں, مسلمان ملکوں میں چھوٹا سا بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کو یورپی میڈیا اس قدر اچھال کے جو ہے نا بالکل اس کو اسلام کے خلاف لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, اور جبکہ وہ عمل ایک فرد واحد کی عمل ہوتی ہے نا, فرد واحد کی کسی جماعت کی, جیسے آج خوارج کی جماعت ہے جو ہمارے افواج پاکستان کے خلاف, ہمارے ملک کے خلاف کھڑے ہوئے, اور کہیں نہ کہیں ملک کو ایک جماعت, مگر ہم اس کو آج تک ہمارے میں سے کسی نے بھی اس کو اسلام کی لڑائی نہیں کہا. سب نے کہا کہ یہ خوارج ہے اور یہ اسلام کے خلاف لوگ ہیں, ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہے. مگر اتنا بڑا واقعہ جو آپ جس واقعہ کی طرف اشارہ کریں, اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا, اور پوری دنیا کے انٹرنیشنل لوگ, جو لوگ اسلام کے خلاف ایک نئے جو ہے نا دین کو لے کر آئے, ایک حساب سے الہاد کو لے کر آئے, اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ نہیں, امن اس میں ہے, خیر اس میں ہے, برکت اس میں ہے, آپ مذہب کے چار دیواری سے نکلو, آپ باہر آؤ, ہم آپ کو امن دیں گے. اور ان لوگوں کی یہ کالی کرتوت, جس نے اگر آپ اس کو اگر صحیح معنوں میں ہائی لائٹ کیا جائے تو انسان تصور نہیں کر سکے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ممکنات میں سے انسان کے روپ میں سمجھتا ہوں فلسطین وغیرہ کے دہشت بھی ان کے سامنے جو کوئی شرما جائے انسان کے روپ میں, یہ تو شیطان ہے مکمل طور پر. اس پہ بھی ہم لمبی ڈسکشن کریں گے آگے جا کر. میں اقبال کی طرف بھی آؤں گی, اقبال شاہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اقبال, آج کل جو ہے وہ کون سے اس وقت پروجیکٹس ہیں جو پائپ لائن میں ہیں اور آگے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں میں رضا جی پہلے تو جو اس ٹاپک پر میں کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جن سے امیدیں تھی تو ہے نا کہ ہائے مسیحا برستے کیوں ہو, ہم نے تم کو بھی کبھی اپنا بنا رکھا ہے, اور بانٹ کے کھاؤ اس دنیا میں, بانٹ کے بوجھ اٹھاؤ, جس راستے میں سب کی جیت ہو راستہ اپناؤ. بنیادی چیزیں. باقی پروجیکٹ رضا جی ایک پروجیکٹ ہے الحمدللہ, عید پہ کوئی آ رہا ہے, وہ ہو چکا ہے, ریکارڈڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں ماہرہ ہیں, وہاج ہیں, اور ریکارڈ ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ جلد بڑی کاسٹ کے ساتھ آپ جلوہ گر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ہاں جی, ہاں, لیکن یہاں بھی اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ. خیر تو یہ ایک ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے ندر ون, جس میں میں نیگیٹو پلے کر رہا ہوں. وہ ہے ایک, وہ بھی بڑے اچھے چینل کا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ جلد آنے والی ہیں. رمضان میں, ہم رمضان کے بعد ہم یعنی عید پہ دیں گے, رمضان کے بعد دیکھیں گے عید پہ. ٹھیک ہو گیا, رمضان کے بعد دیکھیں گے. اور تو آپ کا رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ اور اس بار جو ہے, چونکہ پہلے تو آپ رمضان ٹرانسمیشنز کا بھی حصہ ہوتے تھے, سیٹ پر ہوتے تھے ہمارے ساتھ, اور کھانا پکا کے جلدی جلدی خواتین کا جو دیرینہ مسئلہ ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں اس کو حل کر رہتے تھے. اس بار کیا کر رہے ہیں, کس طرح منا رہے ہیں رمضان؟ رضا جی یہ شاید پہلا ہی جب میں نے کم اس رمضان سے پہلے 3-4 چینل کے ساتھ میری بات چل رہی تھی, بجٹ پہ بات بنی نہیں. اچھا, تو پھر میں نے کہا چلو میں گھر پہ ہی بیٹھتا ہوں. صحیح, تھوڑا سا اسپیس بھی لیتا ہے, لیکن اس سے بہت فائدہ ہوا. ہاں, وہ کہتے ہیں ریجوینیشن, یا پھر اپنے آپ کو دیکھنا, اویئر رہنا اپنی باڈی کے بارے میں, اپنے دماغ کے بارے میں, آپ کیا چاہتے ہیں, وہ میرے خیال سے بہت اچھا ہوتا ہے. اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. اب میں جان پا رہا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. نہیں, کیونکہ ہم مستقل کام کر رہے ہوتے ہیں, ہماری باڈی اس طرح سے انریسٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم لوگ جتنے بھی میں دیکھتی ہوں نا میڈیا میں ہے اس وقت, لوگ ان کو چھٹی نہیں ملتی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں کیا لگتا ہے, لیکن دس از ویری بٹر فیکٹ کہ ہمارے پاس چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. رات کے 1 بجے بھی کوئی آتا ہے تو ہمیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, صبح کے 4 بجے بھی کوئی فون کر رہا ہے تو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے ہم لوگ تو ربوٹ ہے, پتہ نہیں, مجھے سم ٹائمز ایسے لگتا ہے. تو چلیں, گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ بھی ہمارا جاری رہے گا. ہمارے علماء کرام بھی ہم موجود ہیں, اور میرے ساتھ جی اس وقت بیٹھی ہیں یہاں پہ ردا ناز ہیں, نعت خواہ, ان کی طرف بھی جاؤں گی. السلام علیکم ردا, میری ہی ہم نام ہے, کیسی ہیں آپ؟ مائک میں بات کیجیے گا جی. تو ردا, آج کون سا کلام ہے جو ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گی بارگاہ رسالت میں؟ مصطفیٰ کی گھرانے کی کیا بات ہے. چلیے جی. تعریف جو میں کرتی ہوں خیر نام کی, عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لہد لائیں گے
सलाम की पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या आपके आस्तान की क्या बात है, आपके आस्तान की क्या बात है, मुस्तफा की आपकी आस्तान की क्या बात है, मुस्तफा की घरानी की क्या बात है। कितने नाने भी हैं और बेशक मुस्तफ़ा के घराने की क्या ही बात है, उस घराने जैसा कोई घराना नहीं। क्या खूबसूरत बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सादत हासिल कर रही थी रिदा नाज। और नाजरीन, इस वक्त हम जा रहे हैं सैरिश की तरफ। सैरिश आज बना रही हैं नमकीन डोनट, और मैंने नमकीन डोनट वैसे खाया नहीं है कभी, लेकिन ख़वातीन का देरीनी मसला है ना, और अच्छा है, मीठे से थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए, और वैसे बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है इफ्तारी में, तो अच्छा है नमकीन डोनट बना रही है। तो ओवर टू यू सैरिश। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान,
हाथ उठाए हुए बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, मुझ गुनाहगार की बात बन जाएगी, मुझ गुनाहगार की नजर चाहिए मुझको सरकार की बात बन जाएगी, मुझ गुनाहगार की नजर चाहिए मुझको सरकार की बात बन जाएगी, मेरी बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। बन गई बात उनका करम हो गया, बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई, मेरे रब पे मोहम्मद का नाम आ गया, मेरे रब पे मोहम्मद का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई, बात बन जाएगी, मेरी बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, मुझ गुनाहगार की बात बन जाएगी, मुझ गुनाहगार की नजर चाहिए मुझको सरकार की, नजर चाहिए मुझको सरकार की, हाल अपना सुनाऊंगा सरकार को, हाल अपना सुनाऊंगा सरकार को, हाजिरी होगी जब उनके सरकार की, हाल अपना सुनाऊंगा सरकार को, बड़ा आपके दरबार मदीने वाले, बड़ा आपके दरबार मदीने वाले, मेरी मुश्किल आसान मदीने वाले, हाल अपना सुनाऊंगा सरकार को, हाजिरी होगी जब उनके दरबार की, सैयदी मुर्शदी आका खैरुल बशर, सैयदी मुर्शदी आका खैरुल बशर, दुआ करता हूँ मैं शामो सहर, दुआ करता हूँ मैं तो शामो सहर, मेरे आका ये रोशन रहे उम्र भर, मेरे आका ये रोशन रहे उम्र भर, शम्मा जले बस तेरे प्यार की, मेरे आका ये रोशन रहे उम्र भर, दिल शम्मा जले आपके प्यार की, आग तड़पता है देखूं दयारे नबी, दिल तड़पता है देखूं दयारे नबी, आगे चौखट में सर को झुकाऊं कभी, आगे चौखट में सर को झुकाऊं कभी, या मोहम्मद मदीने बुला लो मुझे, या मोहम्मद मदीने बुला लो मुझे, दिल में हसरत तेरे दीदार की, या मोहम्मद मदीने बुला लो मेरे आका सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे अयान जुनेद मोइन अजमेरी कव्वाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में। और मेरे साथ यहाँ सेट पे मज़ीद मेहमान भी मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में भी हमारे साथ मेहमान होते हैं। ऑलरेडी मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहिउद्दीन मंसूरी साहब सेट पर, और मारूफ व मशहूर इकबाल शाह आर्टिस्ट। लेकिन अब हमने साथ ज्वाइन कर लिया है जी एक ऐसी शख्सियत पॉलिटिकली कि जो आप उनको हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम में करंट अफेयर्स में तो देखते ही देखते हैं। एक सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है और बड़े वोकल पार्लियामेंटेरियन है, और जहाँ भी आवाम से रिलेटेड इश्यूज़ की बात होती है तो सर चढ़कर बोलते हैं। उनकी गुफ्तगू बड़ी मुदद्दिर और दलील के साथ होती है।
تو میرے ساتھ آج جوائن کر رہے ہیں ہمیں ہمارے سیٹ پہ صادق میمن صاحب ہیں، ایم این اے ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم صادق میمن صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ آپ کو ہمارے اس رمضان کے سیٹ پہ خوش آمدید کہیں گے ہم۔ تو بہت کیسے گزر رہے ہیں آپ کے رمضان کے یہ اللہ کا روزے؟ شکر ہے، اچھے فی الحال تو بہت اچھے ہو ماشاء اللہ۔ تو کیا روٹین رہتی ہے روزوں میں؟ روٹین ہماری بیسیکلی تقریباً وہی ہوتی ہے، کیونکہ رمضان میں ظاہری بات ہے شادیاں وغیرہ وہ چیزیں نہیں ہوتی، تو لیکن وہ پھر ٹائم ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ پھر ہم ٹور پہ نکل جاتے ہیں اپنے مختلف لوگوں سے، جہاں پہ کہیں پہ کوئی فاتحہ رہ گئی ہو، کوئی بیمار ہے اس کی مزاج پرسی کر لی، یا کوئی عمرے پہ گیا ہوا اس کو دیکھ لیا، پھر افطار کی پارٹیز وہ بھی ہوتی ہیں، تو بزی ہے اسکیجول ویسا کہ ویسا، بلکہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تو سیشنز چل رہے ہیں، ابھی چل رہے تھے شروع میں تو میرا خیال ہاں، لیکن اب 2 تاریخ سے ہے جوائنٹ سیشن ہے، اس کے بعد پھر ریگولر سیشن ہوگا، پھر میٹنگ بھی ہے کل، تو اس سلسلے میں وہاں پہ بھی آنا جانا ہوگا۔ ہیکٹک بھی ہو جاتا ہوگا۔ ویسے ہلکے کی سیاست اور رمضان میں بڑا ایک جو ہے ٹف ہو جاتا ہے، ٹف ٹائم مل جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں۔ لوگوں کو آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جی ممبر قومی اسمبلی یا ممبر صوبائی اسمبلی کا کیا کام ہے، لیکن لوگ زیادہ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی رمضان میں ہمارے سارے کام ہو جائیں بس۔ نہیں، انشاءاللہ رمضان میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ جیسے میں نیشنل اسمبلی کی بات کروں تو 135 دن تو سیشن چلتا ہے، اس کے بعد پھر آپ 2 یا 3 قائمہ کمیٹیز کے ممبر ہوتے ہیں، تو ان کے سیشنز چلتے ہیں، وہ زیادہ تر جب سیشن نہیں ہوتا ریگولر تب بلاتے ہیں، تو آپ ٹریول ٹائم اس میں ایڈ کر لیں تو کم از کم 6 مہینے آپ کے اسلام آباد میں ہی گزرتے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے آدھا سال صرف ملتا ہے، اب اس میں بھاگ دوڑ آپ کو کرنی ہے، پھر وہ کانسٹیٹوئنسی بہت بڑی بڑی ہے، میں تو خیر ٹھٹا سے ہوں تو قریب ہے کراچی سے آنا جانا، لیکن یہ کہ پھر بھی آپ کو آنا جانا، لوگوں سے میل ملاقات، جو کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ سے ملیں، اپنے مسائل آپ کو بیان کریں، پھر اس کے بعد آپ کو کراچی میں بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، صوبائی حکومت ظاہری بات ہے دارالخلافہ ہے، تو آپ کو یہاں کے کام کاج کے حوالے سے تو ہوتا ہے ہیکٹک کافی ہے، لیکن مینیج کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی جو جیسے ہلکے کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بہت ایکسپیکٹیشنز لگائے ہوتے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز کو فلفل کیسے کرتے ہیں اور کیا ایسا کرتے ہیں کہ جو مینیج ہو سکے چیزوں کو؟ کیونکہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جی اگر ان کا کام نہیں ہوتا تو وہ دین اینڈ دیئر آپ کو کہیں گے کہ بھائی ہمارا یہ کام نہیں ہوا، ووٹ نہیں دیں گے اگلی دفعہ ہم آپ کو۔ اللہ کا شکر ہے، ویسے لوگوں میں بھی کافی سمجھ بوجھ ہے، ایسے نہیں، ہمارے پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں، خاص کر میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات کروں گا، دے آر ویری پولیٹیکلی اویئر، وہ سمجھتے بھی ہیں چیزیں، اور ایکسپیکٹیشن ضرور ان کی ہوتی ہیں، اور ان کا حق بھی ہے، انہوں نے ووٹ دیا ہے، تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے رابطہ، میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کی فیکٹر ہے، اگر آپ ان سے ریگولر رابطے میں رہیں، فون آپ کا جو ہے وہ ایکسیسیبل ہو، اب جیسے فون 24 گھنٹے میرا کھلا ہوتا ہے، میسیجز آتے رہتے ہیں، تو ان کو وہیں پہ آپ کو ان کو رپلائی دیں، کوئی فون میسیج آگے کسی سے بات کرنی ہے وہ کر کے ان کو فوراً بتا دیں کہ یہ میں نے بات کر لی ہے، یا آپ ٹائم دیں ان کو کہ بھائی اس ٹائم پہ میں یہاں موجود ہوں، وہ آپ سے آ کر ملتے ہیں، تو ایک یہ بہت مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر ظاہری بات ہے وہ آپ کے سامنے باتیں کرتے ہیں، کچھ ایشوز ہوتے ہیں، کچھ کمی کوتاہی ان کی ہوتی ہیں، کہیں پہ فون کرانے ہوتے ہیں، تو وہ آپ ان سے ریگولر کانٹیکٹ میں رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک آپ ان کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا، کافی حد تک مطمئن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ناظرین، ہمارا موضوع آج کا انتہائی خوبصورت ہے اور بات ہو رہی ہے اینڈ آف دی ٹائم کی۔ ہم نے بات کی ایک تو سائنس کے اعتبار سے، ہم نے بگ بینگ کی بات کی، ہم نے کہکشاؤں کی بات کی، گیلیکسیز کی بات کی، اور ہمارے علماء کرام نے اسلامی نقطہ نگاہ بھی بتایا، لیکن تھوڑا سا میں بھی اس کے اوپر کچھ نظر ڈالنے کی کوشش کروں گی، وہ یہ کہ دین اسلام نے کائنات کے اختتام کے متعلق اپنے نظریے کا قیامت کا عنوان دیا ہے، اور اس کے متعلق قرآن کریم میں جا بجا بیان کیا ہے۔ ہم یہاں چاہیں گے کہ اس کی چیزہ جو خصوصیات ہیں وہ آپ کو بتا سکیں، جیسے کہ قیامت کا علم۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سائنسدانوں نے کائنات کے اختتام کے متعلق اپنے نظریات میں مشخص کیا ہے کہ یہ سب کتنے سال بعد ہوگا۔ کائنات کی عمر اس وقت مثلاً جب ہوگا اس وقت مثلاً 65 ارب سال ہوگی، یہ سائنس کہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کے متعلق کچھ بھی واضح نہیں کیا، بلکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا قل انما علمھا عند ربی، یعنی کہ اے میرے حبیب یہ لوگ تم سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کا وقت کون سا ہے، تم کہہ دو کہ اس قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، جیسے علماء کرام نے اب سے کچھ دیر پہلے اس بات کا ذکر بھی کیا۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودی علماء نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی نبی خدا ہیں تو بتائیں کہ قیامت کب رونما ہوگی۔ قبل اس کے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب دیتے، یہ آیت نازل ہوئی۔
اور ایک روایت میں ہے کہ بنو عامر قبیلے کا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے ادب اور اجازت مانگنا سکھائی. اس نے کہا آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھلائی ہی بھلائی. سنو تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور لات عزا کو چھوڑ دو, دن رات 5 نمازیں پڑھا کرو, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ سال بھر میں 1 مہینے کے روزے رکھو, اپنے مالداروں سے زکوٰۃ کر کے فقیروں میں تقسیم کرو. پھر اس نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا علم میں سے کچھ ایسا باقی بھی ہے جسے آپ نہ جانتے ہوں؟ ہاں, ایسا علم بھی ہے جس سے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر جو 34 ہے اس کی تلاوت فرمائی, جو صورت یہ ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعتی, یعنی کہ بے شک اللہ کو ہی قیامت کا علم ہے. وہی والی بات جو علماء کرام ابھی اب سے کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے. اور ایسی متعدد آیات ہیں جن میں قرآن کریم نے 2 ٹوک اور ایک بالکل واضح الفاظ میں بیان کیا کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. اور قیامت کی لیکن خصوصیات اور نقطۂ نظر مختلف کیا ہیں, ان میں سے اگر بات کی جائے تو قرآن کریم نے مختلف صورتوں میں اس دن کا نقشہ کھینچا ہے جسے ہم روز قیامت کہتے ہیں. مثلا سورہ مبارکہ تکویر کی ابتدائی آیات میں فرمایا گیا ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا اور جب ستارے اپنے کہکشاؤں سے گر پڑیں گے اور جب پہاڑ غبار بنا کر فضا میں چلا دیے جائیں گے. اسی طرح سورہ مبارکہ کی القاریہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, ترجمہ ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. تو یہ بیان کیا گیا. اور ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ کائنات کے اختتام کے بارے میں جو جدید سائنسی تحقیقات اور قرآنی نقطہ نظر کے مابین ناقابل تصور یگانگت اور مطابقت دیکھنے کو ملتی ہے, وہ یہ کہ فلکیاتی طبیعیاتی یعنی کہ ایسٹرو فزکس جس کو کہتے ہیں, قیامت سے متعلقہ امور کو بالکل اسی طرح واضح کرتی ہے جس طرح انہیں قرآن مجید نے بیان کیا گیا. اس حوالے سے ہم ریڈرز ڈائجسٹ کے نومبر کے جو 1877 میں شائع ہونے والے جون جو والیوم ہے اس کے ایک مضمون کا اقتباس ہے جو کہ یہاں بتانا چاہیں گے آپ کو, اور وہ یہ کہ اس مضمون میں ایک پیراگراف کچھ یوں ہے. ایکس ریز کی شدید قسم کے دھماکوں سے پیدا ہونے والی لہریں جو آسمان پر واقع مجموعہ النجوم میں تیزی سے نکل رہی ہیں, دوربین کی مدد سے ان کا بخوبی مشاہدہ کیا جا چکا ہے. گیس کی ندیاں قابل دید چمکدار ستارے میں سے نکل کر دوسرے پرسرار ناقابل دید مقام کی طرف بھاگتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے خلا میں اس مقام پر ایک ناقابل دید سیاہ شگاف موجود ہے. مادے میٹر کو ہر میٹر کو ہڑپ کر رہا ہے, ہر چیز کو کھا رہا ہے, یعنی کہ مکان سپیس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے اور وقت ٹائم کو لپیٹ دیتا ہے. اور ایک ایسا سیکنڈ کے معمولی حصے میں ہو سکتا ہے ستارہ غائب ہو جاتا ہے, ادبی لفظ میں پلک جھپک جاتا ہے, سیاہ شگاف کو جنم دیتا ہے. اور شاید اسی حقیقت کو قرآن کریم نے سورہ نحل کی آیت 77 میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے, ترجمہ, اور قیامت کے بپا ہونے کا واقعہ اس قدر تیزی سے ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا, یعنی کہ اگر آپ ایک بلنک کرتے آئیں ایسے ہوگا, اور اس سے بھی تیز تر. بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے. تو کائنات کے اختتام کے متعلق جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا آغاز میں کہ ایک سائنسی نظریہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ جس کے مطابق ایک دن کائنات سکڑنا شروع کر دے گی اور کائنات اتنی سکڑ جائے گی کہ ایک چھوٹی سی گیند کی جیسی بن جائے گی, اور یہ کائنات کا خاتمہ نہیں بلکہ کائنات کے ایک نقطے کے اندر ہوگی پوری, یعنی کہ جسے سنگولیرٹی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک جو ہے نظریہ ہے, اور ایک نظریے کے مطابق کائنات ایک لاسٹک کی مانند ہوگی جسے جتنا بھی کھینچ کے لمبا کر لیا جائے لیکن جیسے ہی اس کے ایک سرے سے کو چھوڑا جائے گا وہ دوبارہ سے اپنے نقطے آغاز کی طرف پلٹ جائے گی. کائنات کی اکائی رجوع اسی کو کہا جاتا ہے کہ گویا اس پوری کائنات کی کثرتیں اس دن وحدت کی طرف لپیٹ دی جائیں گی اور کوئی کثرت و تعداد باقی نہیں رہے گی. قرآن کریم کی بعض آیات سے اس نظریے کی بھی تائید ہوتی ہے. چنانچہ سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ ہے, اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے. اب بگ کرنچ کا نظریہ اور قرآن کیا کہتا ہے اس کے اوپر بھی ہم آگے بعد میں بات کریں گے. میرے ساتھ مفتی محی الدین منصوری صاحب بیٹھے ان کی طرف جاؤں گی. مفتی صاحب, یہ جو مختلف آیات سے ہمیں تو بیش بہا مل رہی ہیں نا ایگزامپلس, وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, اور یہ جو ہمیں سائنس بھی بتاتی ہے, تو ان دونوں کو جب ہم ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے نا چیزیں کہکشاؤں کے جاتے تھے, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ گیلیکسیز کتنی ساری ہیں, کہکشائیں کتنی ساری, اور ہم جو ہے بالکل ایک نقطے کی برابر یہ ارتھ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, تو یہ جب ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی تو اس وقت بھی لوگ جو کہتے ہیں کہ جی مطلب اس سے پہلے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اینڈ آف ٹائم ہو رہا ہوگا اور پھر اس وقت جو ہے وہ ایک آگ اٹھے گی اور سب کو لپیٹتی ہوئی لے جائے گی, تو وہ جو دنیا کے خاتمے کی بات ہے
وہ خاتمہ کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور وہ جو نشانی ہے آخری جس میں کہا گیا ہے کہ ایک آگ ہوگی جو سب چیزوں کو لپیٹ کے لے جائے گی، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ سائنس، اسلام سائنس کی تابع نہیں ہے، بلکہ سائنس اسلام کے مدار پہ گھوم رہا ہے کہ اسلام کے جو احکامات قرآن نے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ جتنے کتابیں ہیں، جتنے وہ ان کے پاس اتنی مضبوط باتیں نہیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے اور مسلمانوں کو بطور میراث ملا ہے. یہ بدقسمت یہ ہے کہ پہلے ہمارے علماء تحقیق کیا کرتے تھے، بعد میں یہ تحقیق کا مزاج جو ہے ہم سے چھن گیا ہے، اور اب جو ہے لوگ جو نا، جب آپ دین سے ہٹ کر علوم کی طرف جائیں گے تو الحاد، دہریت اور دیگر ایسے وبا ہے اور اس قسم کے فتنے ہیں جو آپ کے عقل اور ذہن کو اچک لے گا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے گا. تو ہمیں 100% کبھی بھی سائنس کے حوالے سے یہ بات ہمارے ذہن پہ ہونا چاہیے. پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ سائنس ہمارے لیے نقطہ آغاز تو ہو سکتا ہے، نقطہ اختتام نہیں ہے، اور سائنس ہمارے ایمان کا منبع نہیں ہے. ہمارا ایمان کا منبع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان قرآن مجید ہے. قرآن نے قیامت کے بارے میں جو واضح طور پہ بتائی ہے، احادیث میں جو باتیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک بات تو ابھی آپ نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، الشمس کوورت وإذا النجوم انقدرت وإذا البحار فجرت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو بے نور کر دیں گے. دنیا کی خوبصورتی جو ہے، دنیا کا یہ خوبصورتی یہ سورج سے وابستہ ہے، سورج چاند سے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سورج کی روشنی کو بے نور کر دیں گے اور چاند اور ستاروں کو بھی بے نور کر دیں گے، اور ہوا جتنے بھی یہ پہاڑ وغیرہ ہے یہ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، یہ کب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو محفوظ رکھنے کے لیے، کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتے پیدا کیے، اور وہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کاموں پہ معمور کیا ہوا ہے. وہ دریاؤں کے نظام کو بھی سنبھال رہے، وہ پہاڑوں کے نظام کو بھی سنبھال رہے. مطلب ہو تو اللہ کا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، پر انسان کو سمجھانے کے لیے کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ کیا. اسی طریقے سے ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز قیامت کے لیے محفوظ کیا ہے کہ وہ جب سر پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، وہ سر کیسا ہوگا اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے. وہ بعض احادیث میں ہے کہ ان کے پاس ایک سر ہوگا، اور جب وہ پھونکیں گے تو پوری دنیا میں اول تو اس سے پہلے جتنے مومن ہوں گے، مومن اس درد سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اس کے بعد جو رہے گا وہ اس درد کو محسوس کر سکیں گے. وہ اس قدر بھیانک ترین آواز ہوگی کہ مائیں بچہ جننے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے، مزنیاں اپنے بچوں کو چھوڑ کے افراتفری کی بالکل عالم ہوگا، اور لوگوں کو کاروبار کا ساری چیزیں کر رہے ہوں گے، اور اچانک سے قیامت برپا ہوگی کہ ہر چیز اپنے جگہ پہ دیکھتی رہ جائے گا. چند لمحوں کے اندر قیامت برپا ہوگی، اور یہ جتنا نظام ہے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا. پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو کیسے بناتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کائنات کو وجود بخشا، دوبارہ اللہ کے حکم سے وجود بخشا جائے گا. پھر انسانوں کو بلایا جائے گا، جو اللہ نے وعدہ کیا اپنے پیغمبر سے، اپنے محبوب سے، اس وعدوں کی تکمیل ہوگی. اس جہاں میں ہم جتنے فتنے فساد کر رہے ہیں، ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر رہے ہیں، اس کے دین کے ساتھ اس کا حساب کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر پہ لیں گے. یہ جو باقی کی جو نظام ہے، اس کو عقل سے ہم اس کو، ہماری عقل اتنا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو تصور کر سکے. اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کیسے بنی، اس کو بھی ہم عقل سے اب تک فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے کیسے بنا، کیونکہ یہ کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں محفوظ، لوح محفوظ ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور آپ پورے جہان کی کتابوں کو جب پڑھ لیں گے، پورے جہان کے سارے مذہبوں کو پڑھیں گے، 42,000 مذہب، سارے مذہبوں کو پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے مذہب میں کہیں نہ کہیں ان سوالات کا جواب اگر دے رہا ہے تو صرف اسلام ہی دے رہا ہے، صرف قرآن دے رہا ہے. باقی مذاہب تقریباً خاموش ہیں، ان کے پاس قصے، کہانیاں ہیں، اول پھول باتیں، پر حقیقت باتیں کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے اختتام اور ابتدا کے بارے میں جو باتیں قرآن نے کہی، اتنی ہی باتیں دنیا کو پتہ ہے، سائنس کو بھی پتہ، اور سائنس اسی مدار پہ گھوم رہی ہے. ٹھیک ہو گیا ہے، بالکل بہت زبردست بات آپ نے بتائی. اور
اسی طرح سے جو ہم نے بات کی اسی پہ بگ کرنچ کا نظریہ اور قرآن شریف کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس نظریے کے تحت اس کائنات کا اختتامی مرحلہ کچھ اس طرح ہوگا کہ ایک عظیم دھماکے کے نتیجے میں پوری کائنات گیشیس اسٹیٹ میں آ جائے گی. اس عظیم دھماکے کو بگ کرنچ بھی کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں گیشیس اسٹیٹ کو یعنی کہ دخانی یعنی دھوئیں والی حالت کہا جاتا ہے. گویا پوری کائنات ایک دھواں سا بن جائے گی اور اسی کو قرآن کریم نے سورہ مبارکہ دخان کی آیت نمبر 10 میں کچھ یوں بیان کیا ہے ترجمہ. پس اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سے ایک واضح دھواں ظاہر ہوگا. تو ایسا لگتا ہے کہ جی سائنسدان جن نتائج پر آج پہنچے ہیں وہ قرآن کریم نے آج سے 1500 سال پہلے بیان کر دیے ہیں آلریڈی. تو وہ چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں. اس کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے یعنی کہ ان چیزوں کا جس پہ آج بات کر رہی ہے سائنس وہ ہمیں پہلے ہی 1500 سال پہلے مل چکے ہیں اور وہ ہم تک پہنچائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم تک ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ہم تک بھیجے ہیں. تو گفتگو کا سلسلہ یہاں جاری ہے. یہاں ایک شارٹ کمرشل لے رہے ہیں, بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان صفحے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور اب ہم آ گئے اپنے KFC اور Doriva.360.UK کے سیگمنٹ پہ جو کہ ہمارا ہوتا ہے کڈس کا سیگمنٹ اور ہمارے مہمانوں کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج. اور صادق بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے سیٹ پر آ کے؟ ویسے آپ کو اپنا دور یاد ہے کہ بچپن کا کہ جی اور آپ آج کا دور دیکھتے تو کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت ساری چیزوں کو مس کرتے تھے. ایکسپوجر بڑا مل رہا ہے ماشاء اللہ. آج کل کے بچے ذہین بھی ہیں, ان کو ہر چیز کی نالج انٹرنیٹ کے تھرو, سوشل میڈیا پہلے سے بہت ماشاء اللہ ہوشیار ہوتے ہیں. ایسے ہے. اور اقبال آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مائک اقبال آپ کا. رضا جی یہ کہوں گا ہم نے لکھا بھی تھا نا کہ اسکول کی رنگین وادیاں دل نشین آبادیاں, لیکن رمضان بچوں کا کیونکہ ارلی ایج میں جو ہم سیکھتے ہیں, میں ہوں, آپ ہوں, صادق صاحب ہوں, وہی ہم تھرو آؤٹ دی لائف ہم کرتے ہیں. تو یہ ایج ہی وہ چیز ہے جو گیم چینجر ہے, جو سب کانشیس میں رہتا ہے جو زندگی بھر. تو میرے خیال سے بہت اچھا اور آپ کو مبارک ہو ماشاء اللہ. بچوں کی پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی تھرو آؤٹ دی میڈیا, بہت کم نظر آتی ہے, لیکن جس طرح آپ کروا رہی ہیں ماشاء اللہ رضا, آئی وڈ سے دیٹس گریٹ. نہیں تھینک یو سو ویری مچ. ہم کوششیں کریں تو چلے بچوں کی طرف ہی چلتے ہیں. اب وقت آئے گا جی. تو کس کے پاس ہے مائک اٹھا کے دیجیے. سب سے پہلے ان کو دے دیجیے, کونے پہ دے دیجیے کسی ایک طرف. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سلا بطول. سلا آپ کا روزہ ہے آج؟ یس. ٹھیک ہو گیا. آگے پاس کیجیے سب کے, ذرا پہلے میں نام پوچھ لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام زینب سکینہ ہے. ٹھیک ہے, آگے بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ علی اسد. آگے. بھائی واہ, یہ تو بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آئی ہے. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ حجاب کس نے کیا آپ کو آج ریڈی؟ مما نے. اچھا بھائی, بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاء اللہ سے. آگے پاس کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ماہین. ماہین. آگے بات. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ زہیر. کون سی کلاس میں آپ؟ 1 میں. آج روزہ رکھا ہے آپ نے؟ پہلی بار رکھا ہے؟ اچھا, کہاں رکھا ہے روزہ؟ اچھا ٹھیک. اب وہاں تو ٹھنڈا ہو گیا روزہ. اچھا ماہین کو تو ماہین آپ نے روزہ کہاں رکھا ہے؟ گھر تو ساتھ لے کر آنا تھا نا یہاں پہ کیوں نہیں لے کر آئی آپ ساتھ؟ اب گھر پہ جا کے کھولنا پڑے گا وہ تو آگے تو. اچھا بھائی, کیا آپ کیا سنائیں گی آج؟ میں حدیث اور نعت سناؤں گی. سنائیے. حدیث.
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا قریب کرے مائک کو. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. زبردست, ماشاء اللہ. آگے 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 آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے سارے بھائی؟ یہ آپ نے روزہ تو رکھا ہوا ہے نا علی تھا جی. کیسا لگ رہا ہے؟ لگ تو نہیں رہا, پیاس تو نہیں لگ رہی؟ اچھا ماشاء اللہ. کون سی کلاس میں ہو بیٹا؟ 1 کلاس میں. آپ کیا بتائیں گے ہمیں, کچھ سنائیں گے کچھ؟ جی مائک میں مائک قریب کریں. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جب جنت کے 8 دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ ایسا ہے جس میں روزی داری جائے گا. زبردست, آگے پاس کر دو. اب کیا سناؤ گی؟ میں نعت سناؤں گی. سناؤ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. سبحان اللہ. زبردست بھائی. ہاں جی, آپ کا کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ سلا بطول. کیا آواز اتنی زبردست جیدار آ رہی ہے, کیوں ہے نا صادق بھائی, کیا کہیں گے؟ یہ صحیح انجوائے کر رہی ہے سب نے, ہے نا ماشاء اللہ. ہاں جی, پہلا کلمہ سنائیے. پہلا کلمہ طیب مانے پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی زبردست ہو گیا. ذرا ماہین کو تو پاس کر دو, ماہین سے ذرا سنیں. ماہین نے کیا سنانا ہے آج؟ ہاں جی ماہین, آپ نے کیا سنانا ہے آج؟ سنائیے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا کبھی ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا کبھی ہے مگر, ان کی تسبیح سینے کے موجود, ان کی تسبیح سینے کے موجود, زند لا کر تلا میں الہی دیا, زند لا کر تلا میں الہی دیا, جو محمد مدینے کے جان تفیر. ٹھیک ہے ماہین, ٹھیک ہے. آگے پاس کیجیے. ہاں جی, آپ کیا سنا رہے ہیں آج؟ سنائیے. پہلا کام طیب مانے پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زبردست بھائی, زبردست, بہت زبردست ہو گیا جی. اور ناظرین, ہم اپنے جو کڈز ہیں ان کے ساتھ تو بات کر ہی رہے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ یہاں سیٹ پہ موجود ہیں فاخر رضا قادری جو کہ نعت خواں ہیں جی, اور ان کی طرف بھی میں جاؤں گی اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ پہلے بھی سیٹ پر آئے ہوئے تھے. تو میں آپ کی طرف آتی ہوں. فاخر رضا قادری صاحب, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام الحمدللہ. کون سا کلام آج تیار کر کے لے کر آئے؟ بہت خوبصورت کلام پیش کریں گے انشاءاللہ. چلیے. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, خدا کا ذکر کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں, خدا کا ذکر کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے, در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا, کوئی سوال
کرے اور وہ عطا نہ کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، بس میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. میں چاہوں گی ایک شعر اس کا اور پڑھ دیجئے، یہ زبردست کلام ہے بڑا. ذکر کریں مدینے جا کے، نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. خدا کا ذکر کریں. غلام جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، غلام جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، پھر تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے. تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز میں. ایک تو انداز بھی ہوتا ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے تھے فاخر رضا قادری ہمارے ساتھ جی موجود تھے سیٹ پہ. اور یہ سیگمنٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے KFC کا سیگمنٹ ہے. KFC کہتا ہے ہر بائٹ میں جو ہے وہ بلیسنگ ہے، اور KFC کی طرف سے اور doriva360.uk کی طرف سے ہمارے جو بچوں کا سیگمنٹ ہے وہ اسپانسرڈ ہے جی. اور بچوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اور بچوں کو جی اگر مائک کوئی دے دے سیٹ پر سے جی مجھے، تو میں بچوں کے ساتھ بات کر لوں. اچھا جی، ہاں جی یہ پہنچا دو ہاتھ جلدی سے. ہاں جی چلو جی. تو آپ نے یہ بتاؤ کہ آج سحری کی تھی؟ کیا کھایا تھا سحری میں؟ انڈا روٹی. انڈا. ٹھیک ہے. واہین آپ نے کیا کھایا تھا سحری میں؟ میں نے بھی انڈا روٹی کھایا تھا. اوکے. آپ نے کیا کھایا تھا؟ پھینیاں کھائی تھی. اوکے. آپ نے کیا کھایا تھا بھائی سحری میں؟ زور سے مائک میں. پھینیاں کھائی تھی. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کھایا سحری میں بھائی؟ میں نے پراٹھا چایا اور پھینی کھائی تھی. اوکے. آپ کیا کھاتے ہو بھائی سحری میں؟ سویاں. سوئی. اچھا. اور افطاری میں کیا پسند ہے آپ کو؟ آپ کو کیا پسند ہے افطاری میں؟ KFC. آپ کو افطاری میں کیا پسند ہے بھائی؟ شربت. شربت. آپ کو کیا پسند ہے افطاری میں؟ ہاں جوس. اچھا بھائی ٹینک کی پروموشن کر دیا آج انہوں نے یہاں سے. ہاں جی. رول پسند ہے. رول پسند ہے. آپ کو کیا پسند ہے بھائی؟ سموسا. او سموسا میری طرح. آگے. ہاں بھائی. رول. رول پسند ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. تو آپ سب کا روزہ ہے آج ہے نا؟ دوبارہ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں میں، کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں. چلو ٹھیک ہو گیا ہے. تو گفتگو کا سلسلہ ناظرین یہاں پر جاری اور بات ہو رہی ہے جی روزے کی. تو سادے کا کیسے دیکھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج آئے ہوئے؟ کیسے لگ رہا ہے؟ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اپنا زمانہ بھی یاد آتا ہے. اور چھوٹی عمر میں جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ یہ چیزیں چھوٹی عمر سے اگر بچے کرتے رہتے ہیں تو ان کو ساری زندگی یاد بھی رہتے ہیں، اور ان کی اس کی ویلیو بھی بڑھتی ہے اور قدر بھی بڑھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی عادتیں ہیں جو کہ شروع سے بچوں میں آنی چاہیے. اور یہ بڑے خوش قسمت ہیں ماشاءاللہ
کہ اس چیز کو نہ صرف دیکھ بھی رہے ہیں، ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں، یہ ساری زندگی ان کو یاد رہیں گی رہے گا. ایسے آپ کو اپنے بچپن کا یاد ہے کہ آپ نے پہلا روزہ کب رکھا تھا اور کیا اہتمام تھا؟ کچھ یاد ہے ویسے؟ بالکل بھی یاد نہیں. کچھ بھی یاد نہیں. تو تھوڑا سا کوئی بلڈ سا کچھ کہ جی کیا ہوا تھا؟ کوئی روزہ خوشائی ہو رہی تھی یا کوئی گھر میں آئے ہوئے تھے مہمان؟ کیا تیاری؟ روزہ خوشائی اس وقت اتنی زیادہ وہ ہوتا نہیں تھا، لیکن مجھے یاد ہے جیسے اب ایک ہوتا تھا اس زمانے میں روزہ رکھتے تھے تو لگتا تھا بہت زیادہ، گرمیاں بھی ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب جو ہے وہ پھر اس زمانے میں کپری سنیما ہوتا تھا اور نشاط، اور اس میں تو اس کی جیمز بانڈ کی کوئی مووی تو وہاں لے جاتے تھے، اور اس کے بعد وہاں پہ پھر وہ ایک بنس روڈ پہ جا کر وہاں پہ جی چیزیں مختلف لینی ہوتی تھی، چٹپٹی، تو وہ ایک بڑا ہمارے لیے اٹریکشن ہوتا تھا کہ روزے پہ یہ ساری چیزیں لا کر اس پہ روزہ خوشائی ہوگی. تو یہ میموریز ہیں بالکل. اچھا، صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. تو آپ کو اقبال آپ کو تو یاد ہوگا نا کہ کیا ہوا تھا؟ ہاں، ہم اور آپ تو اتنے بڑے نہیں ہیں. میں تو ہمیشہ سے اپنے والد کا لاڈلا تھا اور ابو کے ساتھ ہر جگہ کہیں بھی میں نے کہا ابو اگر یہاں سے اگر آگے گئے تو جرمانہ، اس جگہ سے آگے گئے تو جرمانہ، ہر وقت. تو یہ ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا صادق بھائی نے کہا تو ہماری کلفٹن کی جھولے بچپن سے مجھے شوق تھا، وہاں کار کی جو ہوتی تھی نا، اور آج ابھی بھی مجھے اس لیے کار چلانے میں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ بچپن سے وہ ایک ہے. ایک ہوتا ہے نہیں. اور لڑکوں کا تو زیادہ شوق باہر چیزوں میں بہت ہوتا ہے، گاڑی چلا لیں جلدی سے، موٹر سائیکل چلا لیں، یہ چلا لیں وہ چلا لیں. لڑکے اس میں زیادہ وہ ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور پوچھیں مجھے افطار میں کیا پسند ہے؟ آپ کو کیا پسند ہے افطار میں؟ ایک تو یہ KFC بھی اچھا ہے پسند ہے، فرائڈ کرسپی. KFC تو ہے ہی اچھا نا، KFC کا تو ہے ہی. دوسرا بالکل دوسرا مجھے حلیم بھی پسند ہے. اگر حلیم اچھی بنی ہوئی ہو، ٹوپ پہ ادرک ہو، دھنیا ہو، ہری مرچیں ہو تو مزہ آتا ہے. واہ بھائی. اب جیسے اقبال نے کہا نا کہ مجھ سے بھی پوچھ لے کوئی، مجھ سے بھی پوچھ لیتے نا، مجھ سے بھی پوچھ لے کوئی. جی ردا جی آپ ماشاءاللہ یہاں ہیں، اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کر رہی ہیں، شوز کرتی ہیں، اتنی چیزیں کرتی ہیں ماشاءاللہ، گریٹ. یہ بتائیں کہ رمضان کے مہینے میں افطار میں کیا کھانا پسند ہے آپ کو؟ مجھے تو ایک تو قیمے کا سموسہ بہت پسند ہے اس کی طرح، رضا کی طرح. اور دوسرا مجھے جو پسند ہے نا وہ فروٹ چاٹ ضرور ہونی چاہیے، اس کے بغیر مجھے مزہ نہیں آتا افطار میں. تو یہ دو چیزیں تو. اور باقی KFC تو ہے ہی پسند، KFC تو ہم سب کا پسندیدہ ہے. اور تو دوستوں کا سلسلہ ناظرین یہاں جاری ہے. میں مفتی صاحب کی طرف بھی اپنے جاؤں گی. مفتی محی الدین منصوری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سیٹ پر. اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے یعنی کہ اینڈ آف دا ٹائم جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ویسے اس کو ہم کل کنٹینیو بھی کریں گے اس موضوع کو، لیکن آج تھوڑا سا میں ان سے کہوں گی وائنڈ اپ کر لیں اور پھر جو ہے وہ دعا کی طرف بھی ہم جائیں گے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے میں یہی التجا کروں گا کہ موت برحق ہے اور قیامت بھی برحق ہے. ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں موت کی تیاری موت سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے. ہم موت کی تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے آخرت کا کیا منظر ہو، کیا سما ہو. سب سے پہلے عقائد بہت اچھی ہونی چاہیے. ہمارے عقائد پر اس وقت دنیا میں سب سے بڑا حملہ ہمارے عقائد پر ہے. ہماری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیرت پر ہے. اس وقت جس طریقے سے قادیانی متحرک ہے اور پھر ایک الحاد کا جو ایک فتنہ آیا ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ جو ننھے ننھے بچے یہاں نظر آ رہے ہیں افطار میں، انہی بچوں کے دماغ میں ابھی سے یہ بات ڈالنی ہے ہمیں کہ اللہ برحق ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، کوئی نہیں. اور ہمیں مومن ہو کر دنیا سے جانا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. اور اللہ کی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی نقش قدم پر ہے. اللہ مولانا حکیم اختر صاحب بڑے خوبصورت فرماتے ہیں کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي أني مغلوب فانتصر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، پریشان حال دستگیری فرما. یا رب العالمین اپنی نام کی مٹھاس و حلاوت نصیب فرما. ہر حال میں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین آپ کے محبوب سرکار دو عالم سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر
रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन मसाजिद, मदारिस, उलमा, तुलबा, खानकाओं की हिफाजत फरमा, दीनी मराकज़ की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ दीन का काम हो रहा है या रब्बुल आलमीन अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, शर्फ व कबूलियत अता फरमा। पूरी जहान में इस्लाम का बोल बाला फरमा, कुफर को या रब्बुल आलम मुँह काला फरमा, उसके तमाम तर दज्जाली फितनों को और उसके हवारियों को या रब्बुल आलमीन निस्त नाबूद फरमा, नाकाम फरमा। या रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों के हर एक फितने से महफूज व मामूर फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें सच्चे मानों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम बन के ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से जो खैर की बातें लोगों तक पहुँच रही है रब्बुल आलमीन उस पर मन व अन अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन इस सेट में मेहनत करने वाले हर एक साथी को कबूल मंजूर फरमा, सबकी दिली ख्वाहिशों को पूरा फरमा। रब्बुल आलमीन हम में जो बीमार है रब्बुल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, जो रूहानी बीमार है उसे भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो मकरूज़ है कर्ज़ों से खलासी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन जो हमारे दरमियान नहीं है या हमारे वो रिश्तेदार जो कल तक हमारे दरमियान थे पर आज इस खूबसूरत मौके पे हमारे साथ नहीं है रब्बुल आलमीन उनको आला इल्लीन पे शुमार फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे असातिज़ा इकराम को या रब्बुल आलमीन कबूल शर्फ कबूलियत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे दुआओं को अपने फजल से कबूल मंजूर फरमा। रब्बुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान इसके चप्पे चप्पे गलियों कोचों की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान इसके चप्पे चप्पे गलियों कोचों की हिफाजत फरमा। इस मुल्क को अमन का गहवारा बना, इस्लामी नहज पर पाकिस्तान को मुस्तहकम फरमा। या रब्बुल आलमीन आलमी क़ुव्वतों को भी इस्लाम के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बरसरे पेकार है उनको या रब्बुल आलमीन निस्त नाबूद फरमा। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसके आन बान शान की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा, उरूज अता फरमा। या रब्बुल आलमीन अफवाज पाकिस्तान की या रब्बुल आलमीन काविशों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन पाकिस्तान की नज़रियाती हिफाजत के लिए जो लोग कोशा है उलमा इकराम और जो सरहदी हिफाजत के लिए कोशा है या रब्बुल आलमीन और तमाम अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अमन के लिए जो लोग दुआ गो है अवामुन्नास सबको या रब्बुल आलमीन कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे शोहदाओं को कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन मुल्क से अनारकी को ख़त्म फरमा, फिर जब फितना ख़वारिज से या रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमा। मसाजिद की, मदारिस की और दीनी जगहों पे धमाकों से हम सब की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन इस मुल्क को अमन चैन तरक्की अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन लाही आमीन या रब्बुल आलमीन। बेशक और इसी दुआ के साथ फ़ाक़िर रज़ा क़ादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ही दुआ कलाम के साथ हम जो है ट्रांसमिशन का अख्ताम करते हैं। शुक्रिया आपका सादिक मेमन भाई कि आप आए, आपका इकबाल शाह आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेशुक्रिया। नाज़रीन इसी दुआ के साथ की ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी और दुआ कलाम से ट्रांसमिशन से रुखसत लेते हैं। खुशियों रक्स होता था, बिन में दर्द मकी है हुजूर देखना, बिन में दर्द
रसूल